बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे जब पूरी दुनिया में रियासतें अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, उनके लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, इतनी बड़ी आलमी वबा आई है, तो इस दौरान एक ऐसी रियासत भी है जहां पे अक़लियतों के साथ मुतासिबाना और इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है और रियासत की जानिब से जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनका वो शिकार हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की, जहां पे मुसलमानों के साथ नारवा सलूक जो है किया जा रहा है, जालिमाना सलूक किया जा रहा है और ये आलमी मीडिया की अब हेडलाइंस बन रहा है। बात करते हैं भारत पर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। गार्डियंस की बात करूंगा। गार्डियंस ने अभी एक आर्टिकल शाया किया जिसमें महबूब अली, जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, उसके हवाले से एक कहानी बयान की गई। महबूब अली को उसके गांव वालों ने उसके घर से निकाला और उस पर इल्जाम लगाया कि ये कोरोना का जिहाद कर रहा है, यानी ये हिंदू कम्युनिटी में ये मुसलमान शख्स कोरोना फैला रहा है। और इस जुर्म में तमाम गांव वाले मुत्तफिक हुए। उन्होंने इस महबूब अली को निकालकर इतना मारा कि इसकी नाक और कान से खून जो है बहने लगा और इसके बाद बजाय उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उस शख्स को लेकर सीधा मंदिर चले गए लोग और मंदिर में जाकर कहा गया कि आप इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब अपना लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। महबूब अली के जो वर्सा हैं, जो महबूब अली के आप कह सकते हैं उनके घर वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो इस मामले की FIR भी नहीं कटा सक रहे क्योंकि उनको डर है कि गांव वाले, जो कि हिंदू आबादी ज्यादा है जहां पे, वो इनको गांव से निकाल देगी और पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। ये मैं बात कर रहा हूं दी गार्डियंस की, जो कि इंटरनेशनल अखबार है और उसमें यह कहानी बयान की जा रही है। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच है, उनकी जानिब से भी मजम्मती बयान जारी किए जा रहे हैं। और जो इंडिया में अगर बात की जाए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, तो अरुंधति रॉय कहती हैं कि इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम अमिड कोरोना वायरस इज ऑलमोस्ट जेनोसाइडल, यानी भारत में जो अभी कोरोना के दिनों में मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है वो नस्ल कशी के मुतरादिफ है मुसलमानों की, और इसकी वो भरपूर अंदाज में मजम्मत भी करती हैं और इसको बंद भी होना चाहिए। आज इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे कि पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठा रही है, लेकिन भारत में अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है और पूरी दुनिया इस पर किस तरह से रिएक्ट करी है। हमारे साथ आज शो में होंगे तारिक पीरज़ादा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही सीनियर एनालिस्ट। साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनरल अमजद शुएब साहब। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सीनियर हजरात हैं, दोनों अपनी राय रखते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं और इस पर अपनी ओपिनियन देते हैं। मैं जनरल अमजद शुएब से शुरू करता हूं, फिर तारिक साहब आपकी जाने पाऊंगा। अमजद साहब, ये कुछ जो कुछ भी भारत में हो रहा है, अव्वल तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आजकल के दिनों में स्पेसिफिकली कोरोना के जब कहा जा रहा है, इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है भारत में से, कोरोना के हवाले से जो वबा फैली है, और फिर आपने देखा कि तबलीगी जमात के हवाले से उन्होंने जो इक़दामात लिए उन पर आप कह सकते हैं उन्हें सिंगल आउट करके उन पर हमला किया गया और उनको जिस तरह से जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो व्हाट वुड यू से ऑन दिस? हिंदू मेजॉरिटी एक आप कह लीजिए कि पहले ही तासब तो मौजूद था, लेकिन वो खुल के सामने आ गया और उसके बाद वो तासब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उगलने के लिए इस्तेमाल हुआ। अब वो जो हिंदू सुप्रीमेसी का एक आइडिया जो उन्होंने वहां पे फ्लोट किया, उसके बाद मुसलमान तो दलित के बराबर हो गए, यानी दलित पहले ही वो बेचारे अछूत हैं, उनको करीब नहीं आने दिया जाता। और मुसलमानों को भी अब आप देख लीजिए कि उनकी हॉस्पिटल में वार्ड्स जो हैं, उनको कहा जी इनकी वार्ड्स अलग करते हैं। हिंदू डॉक्टर जो हैं वो उनका इलाज करने को तैयार नहीं, उनको इलाज के लिए रेफर किया जाता है कि जी आप फला जगह जाएं। इसी तरह आपने देखा कि तबलीगी जमात के मामले में किस तरह इल्जाम तराशी हुई और मौलाना कांदलवी के ऊपर उन्होंने जेनोसाइड का एक मुकदमा बना दिया है, जो कि तबलीगी जमात के हेड हैं, जो निजामपुर मरकज चला रहे हैं। अब ये सूरत हाल वहां पे मुसलमानों की ऐसी हो गई कि उनकी जिंदगी, उनका जीना वहां पे बिल्कुल हराम हो चुका है। उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं, ना उनको इलाज मिल सकता है, उनके सब्जी की दुकानों का बाइकआउट कर दिया गया है और खुद वो किसी हिंदू की दुकान से खरीद नहीं सकते। आप इमेजिन करें
کہ ان کو اپنا کارڈ دکھانا پڑتا ہے، جیسے ہم آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں اور وہاں پہ آدھار کارڈ کہتے ہیں، یہ وہ دکھانا پڑتا ہے اس کو، تب وہ اس کو جا کے سبزی بیچنے کی اجازت ملتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ گاؤں میں سبزی نہیں بیچ سکتا، اپنا ٹھیلا نہیں چلا سکتا وہاں پہ۔ تو ان حالات میں آپ نے ذکر کیا کہ دی گارڈین نے کوریج دیا ہے اور بھی تھوڑا بہت کوریج ملا ہے، لیکن یہ چیزیں ناکافی ہیں۔ اصل چیز جو سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ان چیزوں میں جو بھی اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ اس آبادی کو، اس قوم کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ جب اس طرح کے قدم کر رہے ہیں تو ان کو دبا دبا کے آپ، ایک وقت آتا ہے پھر ان کی طرف سے ری ایکشن آتا ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو ری ایکشن آتا ہے۔ میں تو اس ری ایکشن کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے مسلمان نے سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا اسی طرح کی غلامی میں چھوڑ کے جانا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ آج ان کے سامنے موجود ہے۔ کیا اسی طرح زندگی گزرے گی جو آج ان کی گزر رہی ہے کہ ان کو ایک اچھوت بنا کے رکھا ہوا ہے، یا وہ اپنے لیے کوئی رستہ تلاش کریں گے جہاں وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکیں، ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ آزادی کا سانس لے سکیں؟ یہ وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا۔ طارق پیرزادہ صاحب، کتنا اسٹرانگ ریئیکشن آ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ ریئیکشن آ سکتا ہے یہ تمام معاملات کا؟ دعا تو وہی ہے جو جنرل صاحب کا تجزیہ ہے کہ رد عمل تو بڑا سخت آنا چاہیے، اور بطور ایک قوم کے، مسلمان قوم کے، ہندوستان میں ایک اجتماعی رد عمل آنا چاہیے اور انہوں نے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا وہی جو میری والدہ کہا کرتی تھیں اپنے انتقال سے پہلے، کہ جب میں چھوٹی تھی تو امبالہ شہر تھا جس سے وہ گزرا کرتی تھی اس کی گلیوں سے، تو وہاں وہ ہندو سامان بیچنے والے وہی کہا کرتے تھے جو اس وقت سبزی والا انہیں کسی مسلمان کو کہہ رہا ہے، بھرشٹ دور ہو اسے، جو ان کا طباق ہوتے تھے جن میں چیزیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں شہر کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہ بدلنے کا اگر تہیہ کر لیا ہے تو دوسری بات، ورنہ ہندو نے تو ایک تہیہ کر لیا ہے، ہندوستان کے انتہا پسند ہندو نے، کہ اس نے مسلمانوں کو کسی نہ کسی شکل میں اس حد تک دبانا ہے کہ ان کی سیاسی اور تہذیبی قوت جو ہے اور شناخت وہ ختم ہو جائے۔ اگر وہ انسانی طور پر ختم نہ بھی ہوں تو انسانی طور پر ختم کرنے کا بھی ایک رویہ ہے جو انتہا پسند ہندوؤں کے پاس ہے۔ یہ کرونا جو ہے، آپ اس کو دیکھیں کس طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے کرونا سے پہلے جس طرح مسلمانوں کے خلاف تحریک چلائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر مقبوضہ کشمیر میں جہاں کرونا پھیل رہا ہے اور دنیا میں ان کی آواز اب کشمیریوں کی نہیں جا رہی ہے، تو یہ کام بھی وہاں کے مسلمانوں ہی کے کرنے کا تھا۔ تو میں اس بات سے بالکل متفق ہوں جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر رد عمل نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ کیا اگلی نسلوں کو بھی غلام چھوڑ کر جانا ہے؟ تو ایک بات کام کی ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ کسی بڑی قیادت کو، مسلمان قیادت کو ہندوستان میں آگے آنا پڑے گا۔ یہ جو تبلیغی جماعت کا اپنا ایک رویہ ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، ہم کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ بالکل میرے نزدیک غیر اسلامی رویہ ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نہیں اس میں شرکت کرتے ہیں تو کیا مجھے بتائیں، کفار کے خلاف ہمارے نبی آخر الزماں کے وقت میں اگر یہی رویہ اختیار کر لیا جاتا، میرے منہ میں خاک، تو بات آگے کیسے بڑھنی تھی؟ آپ نے رد عمل دینا ہے، مزاحمت کرنی ہے، اور یہی ہندوستان کے کون لوگ ہیں؟ 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ کوئی ایک بات 10 لاکھ کی اقلیت نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے سلوک جاری رہا تو مذمت آئے گی اور بڑی شدید قسم کی آئے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ اب انہوں نے کرنا ہے کہ کب تک آئے گی، مطلب کتنے عرصے تک یہ سلوک جو برتتے رہے انڈین، آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کی جانب سے یہ سلوک جاری رہے، اور کب تک وہ سہتے رہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی اکثریت نے مودی کو ووٹ دیا ہے ہندوستان کی، چنانچہ اس تو آپ کہہ لیں کہ اجتماعی گناہ کے تصور میں ہم، جرم کے تصور میں ہم یقین نہیں رکھتے، کلیکٹیو گلٹ میں، لیکن ایک اجتماع نے، ایک اکثریت نے مودی کو اس کے پیغام کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے کہ اقلیتوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے، ان کو تہذیبی طور پر، سیاسی قوت کے طور پر ختم کرنا ہے اور ان کو بے شناخت کرنا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ توقع نہ کریں کہ مودی اگر چلا بھی گیا
تو اس رویے میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جس دن مودی چلا جائے گا تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مودی نے ایک ایسی تحریک کو جنم دے دیا ہے کہ جس نے اب مسلمانوں کے سخت رد عمل کے آنے تک اس میں اضافہ ہی ہونا ہے, کمی نہیں ہونی. امجد شاہد صاحب, سینئر بی جے پی لیڈرز جو ہیں ایکیوز تبلیغی جماعت آف کیرنگ آؤٹ ا طالبانی کرائم اینڈ ڈسکرائبز دیئر ممبرز ایز ہیومن بامبز, بٹ اس تمام معاملے میں پھر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی کی جانب سے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کوئی کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی اس کو کورونا جہاد کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں یہ کورونا پھیلا کے جہاد کر رہے ہیں. اب یہ ایک خاص طور پہ اقلیتی آبادی کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اوپر اس طرح کا الزام آ جائے جس سے میجورٹی جو وہاں پہ ہے اس کو یہ پیغام جائے کہ جناب آپ کی جانوں کو خطرہ ہے ان لوگوں کی موجودگی سے, تو وہ ان کو ختم کریں گے. جس طرح وائرس ختم کیا جاتا ہے پھر اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ ہوگا. اب چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. جو وہاں پہ دیوبند مرکز کے لوگ, مولانا مدنی وغیرہ یہ لوگ ہیں, یہ بکاؤ مال ہے, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو سوائے بھارت میں خوشامد کے اور کچھ نہیں کرتے. ایک چیز واضح ہو گئی مودی کے آنے کے بعد کہ جو وہاں پہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے وہ ٹوٹلی ابھی آر ایس ایس والا ہے, وہ ہندو میجورٹیرینزم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. اور کانگریس وغیرہ جو ایسی چھوٹی پارٹیاں یا جو کسی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ وہ تھوڑا بہت ان کا وہ سیکولر فیس تھا, کیونکہ ان میں بھی تعصب تو اسی طرح تھا, لیکن بہرحال وہ دنیا داری کے تحت کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے, وہ دب کے رہ گئے ہیں. ان کو آج اندازہ ہے کہ اگر وہ مسلمان کی حمایت میں آواز اٹھائیں گے یا اس چیز کو کنڈیم کریں گے کھل کے تو ان کے اپنے پولیٹیکل کیریئر بیٹھ جائیں گے. مودی کو سمجھ لگ چکی ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیریئر ڈیولپ اسی چیز پہ ہوا ہے. اس کو وہ کوئی اسکالر نہیں ہے, اس کا کوئی علم نہیں ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں اسے آدمی کہے کہ اکانومسٹ ہے لہٰذا ملک کے لیے کوئی بہتری لے آئے گا. اس نے اکانومی برباد کی ہے, اس نے جابز نہیں لوگوں کو دیے, اس کے پلے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ نفرت کا قصہ چلا کے تو اپنے لیے ووٹ حاصل کرے. اب وہ جو کیریئر جس چیز کے اوپر اسے تعمیر کیا ہے, آپ سوچ لیجئے کہ اس کو وہ کیسے چھوڑے گا. ایک آدمی جو کہ کچھ مہینے پہلے جب ریاستی الیکشن ہو رہے تھے تو 5 ریاستوں میں الیکشن ہار کے اسٹریٹ اوے اس کے بعد جب اس نے پلوامہ کا قصہ کیا تو وہ اتنی بڑی میجورٹی سے الیکشن جیت گیا جو سب کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوتوا کا امپیکٹ ہے کیا وہاں پہ. سو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صورتحال بگڑے گی, مزید بگڑتی جائے گی مسلمانوں کے لیے. یہ بہتر نہیں ہو سکتی کیونکہ جو میجورٹی ہے وہاں پہ جس کی بنیاد پہ ووٹ لے کے ایک آدمی حکمران بنتا ہے وہاں پہ وہ ساری اس کھیل میں شامل ہو چکی ہے. تو اگر حکمران اور وہ طبقہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ اگر ایک پیج پہ آ چکے ہیں اس کام کے لیے تو پھر مسلمان کہاں جائیں گے؟ مسلمان کا ووٹ تو ان کو درکار ہی نہیں کہ ان کو کسی طرح وہ خوش کریں یا اس کے. تو یہ دکھ ہے جو مسلمانوں کو آج سوچنا ہے. لیڈرشپ وہاں پہ نہیں ہے, لیڈرز اٹھنے ہوں گے, ان کو اپنی صفوں میں سے لوگ نکالنے ہوں گے جو منافق. بھارت میں ابھی اس ٹائم مسلمانوں کی لیڈرشپ کا کرائسس ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پھر آپ کو دکھائیں گے کہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے ریٹائرڈ ایئر مارشل کپل کاک کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنوائیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. اور کرونا کے دنوں میں بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. ناظرین یہ سٹوری تب شروع ہوئی جب دہلی میں تبلیغی جماعت کے اجتماع ہوا اور اس اجتماع پر کریک ڈاؤن کیا گیا بھارت کی جانب سے. پہلے اسی کی اجازت دی گئی تھی اجتماع کی بھارتی انتظامیہ نے، اور پھر اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ درج کیا گیا، اسٹیٹ نے خود مقدمہ درج کرایا سربراہ مولانا محمد سعد کے خلاف. اور پھر کریک ڈاؤن کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے اس شخص کو ملیں گے جو کہ تبلیغی جماعت کے جو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پکڑ کے لائے گا اور ہمارے حوالے کرے گا. تو ایک تو آپ نے خود اس کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر آپ نے ہی کریک ڈاؤن کر دیا. تو ویئر ڈو یو ایکچولی اسٹینڈ؟ طارق صاحب آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے اجازت نہیں دینی تھی یا پھر کرونا کے دنوں میں اجتماع کی، اگر آپ نے اجازت دے دی پھر آپ نے کریک ڈاؤن بھی کیا، پھر اس کے بعد آپ نے کریک ڈاؤن بھی کر لیا، پھر آپ نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے خود ان کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا. تو واٹ از گوئنگ آن؟ یہ اصل میں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹریپمنٹ، اور یا قانون کی زبان میں بھی اس کو کہتے ہیں جال بچھانا، دوسرے کو جال میں پھنسانا اور اس کے بعد پھر اپنی کارروائی کرنا. یہ تو بالکل سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے قانونی طور پر ایک اجازت نامہ جاری کیا کہ تبلیغی جماعت آئے اپنا اجتماع کرے، اور جب اجتماع ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ تو یہاں کرونا پھیلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے رہنما کے خلاف قتل کا مقدمہ، مین سلاٹر کا لفظ ہے، قتل کرنے کا مقدمہ اس کے خلاف بنایا گیا، اور اس کے بقایا لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست ایک منظم کوشش اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اس گروہ کے خلاف، جن کو وہ نشانہ بنا کر اصل میں ایک کرونا جہاد کا جو نقطہ نظر نیا لفظ نئی اصطلاح بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں، اس کو اور تقویت دینے کے لیے وہ ان لوگوں کو اصل میں ہدف بنانا چاہتے ہیں. اور اس سے یہ بات اصل میں مسلمانوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ نشانہ بن چکے ہیں. ان کی تعاون کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ کمزوری کی خواہش سمجھی جائے گی. یہ بڑی کلیدی بات ہے، اور اگر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو تباہی سے بچانا دنیا کی کسی قوت کے بس میں نہیں ہے. اس بات کا انتظار اصل میں روہنجیا مسلمانوں نے بھی بہت کیا تھا، اور آخر ہوا کیا کہ ان کو وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا، اور جس ملک میں گئے ہیں وہ ویسے بظاہر تو مسلمانوں کا سیکولر ملک ہے بنگلہ دیش، لیکن 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کا بھی محاصرہ ہے وہاں پر. جنرل امجد شیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. صرف یہی نہیں، ایک اسٹرکچرل وائلنس ہے یہ، اور یہ انسٹیٹیوشنلائز وائلنس ہے، ڈسکرمنیشن ہے. ہیش ٹیگ باقاعدہ طور پر جنریٹ کیے گئے، کرونا جہاد، کرونا ٹیررزم اینڈ کرونا بم تبلیغی، اور یہ ٹرینڈ کرنے لگے انڈیا میں، اور مین سٹریم میڈیا میں بھی اسے جس طرح سے رپورٹ کیا گیا آپ نے سنا ہوگا کہ اورندتی رائے کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ایک اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنلائز وائلنس ہے، ڈسکرمنیشن ہے. سر ڈو یو ایگری؟ جی بالکل، یہ جو بھی صورتحال ہے یہ باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے حکومتی سرپرستی کے تحت ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت ہی کی سوچ ہے. وہ آپ اس کو یوں لے لیجئے، میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک تھے یہاں، ایک سمپل آدمی جو ہندو کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مسلمان کو بھی، اور وہ بات سچ کرتا تھا. عموماً یہ کہتا تھا کہ مذہب کوئی بھی برا نہیں، مذہب کسی کو غلط چیز نہیں بتاتا، یہ ہم لوگ ہیں جو بھٹک جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے چونکہ لوگ اس کی بات سننا شروع ہو گئے تو انہوں نے اس کے خلاف مقدمے کھڑے کیے، اس کو ملک سے بھاگنا پڑا. پھر آپ عدالتی نظام دیکھیے وہاں پہ کہ سمجھوتا ایکسپریس کے لوگ پکڑے ہوئے تھے قاتل، وہ چھوڑ دیے. جتنے لنچنگ کی ہندوؤں نے مسلمانوں کی سڑکوں پہ سب چھوڑ دیے، کسی کو سزا نہیں ہوئی. جو 2000 لوگ جو گجرات میں مارے گئے اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ آج چھوٹ گئے، ان کو سب کسی کی ضمانت ہو گئی، کسی کو بری کر دیا. یعنی جتنا کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو چکا ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، وہ ساری سرکاری طور پہ اور عدالتی نظام کے تحت اس کو ایک کور حاصل ہے، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں پہ، اور سکھ بھی، سکھوں کا جو قتل عام ہوا ان کو بھی آج دن تک انصاف نہیں ملا. کوئی ان کی FIR درج نہیں ہوئی، اور جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے وہ باہر پھر رہے. لہذا یہ چیز ان اقلیتوں کو سوچنی ہوگی کہ جہاں انصاف ان کو نہیں مل سکتا، ظلم بھی ہو رہا ہے، اور اگر ظلم کے خلاف اور نہ روئے تو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے.
تو ان کو پہلے تو ان لیڈروں کی خبر لینی چاہیے جو وہاں پہ مسلمان لیڈر بجائے ان کو تحفظ دینے کے وہ دن رات اس جدوجہد میں رہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی شہریت کس طرح ثابت کریں, اپنی وفاداری کس طرح ثابت کریں. بالکل جنرل صاحب, میں آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے ایک پوائنٹ دوں گا کہ بھارتی حکومت کے حق میں جو فتویٰ دیا تھا جمعیت علماء ہند نے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کشمیر کے معاملے پہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. جمعیت علماء ہند والے جو ہیں وہ غدار ہیں دین کے, وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی, اور آج کشمیر کے معاملے میں کشمیریوں کے ساتھ جو ان کی عورتوں کے ساتھ ہوا, اور اس کے اوپر مذمت کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان دخل نہ دے, ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. آپ بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, لیکن ظلم کے خلاف تو بات کر سکتے تھے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. لیکن یہ وہ مجرم ہیں, یہ وہ مجرم ہیں جو دین کا لبادہ پہن کے اپنے عوام کو, مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کا حساب لینا چاہیے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے. مسلمان یہاں پہ رہ ہی نہیں سکے گا جو حالات اس کے لیے ہو گئے ہیں, اور ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ غلامی کا وقت گزاریں گی اگر آج یہ اپنے لیے علیحدہ خطہ نہیں لیں گے. ہم نے لیا تھا, یہ ایک حل تھا, آج بھی وہی حل ہے. اس کے لیے جو اس وقت کے حالات تھے, جو بنیاد تھی, جو قائد اعظم نے جس پہ سوچا, وہ آج بھی وہی حالات, وہی بنیاد, اور آج بھی وہاں کے لوگوں کو یہی سوچنا ہوگا جو اس وقت قائد نے سوچا. اور اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہندو کے تسلط سے اپنی جان چھڑا سکیں. طارق پیرزادہ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس کا جو آخری حل ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے پاکستان الگ ہوا تھا, اس طرح سے کیا یہ چانسز ابھی بھی موجود ہیں کہ انڈیا ایک اور سٹیٹ میں تبدیل ہو جائے, اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور مسلمان پھر سے اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کریں؟ ہندوستان کو نہ صرف ایک بلکہ کئی حصوں میں منقسم ہونے کی ضرورت ہے. یہ ریاست چل نہیں سکتی. ظلم کی جو ایک شکل, ظلم کی موجودہ شکل جو ہے نا, جس میں آپ 20-20 کروڑ لوگوں کو غلام بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں, وہ ناقابل عمل خواب ہے. اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آپ چند ہزار لوگوں کو تو مار لیں گے, چند ہزار مسلمانوں کو, 20,000 کو, 10 لاکھ کو, 20 لاکھ کو, 1 کروڑ کو, لیکن بالآخر کوئی تحریک تو انسانی فطرت کے تحت, جیسے کہ ہمیشہ تحریکیں جنم لیتی ہیں, اس نے جنم لینا ہے اور کسی اور پاکستان کو وہاں پر ضرور نمودار ہونا ہے. اگر دیکھیں, جب حیدرآباد کی ریاست پر ہندو فوج نے قبضہ کیا تھا تو ڈاکٹر حمید اللہ وہ مقدمہ لے کر, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, سیرت النبی کا سب سے بڑا محقق تھا, وہ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لے کر گیا تھا. لیکن بات آئی گئی ہوئی. اب 50-70 سال کے بعد مسلمان بالکل وہیں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک آبادی پر دوبارہ کسی نے قبضہ کر لیا. جس طرح مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ مکمل ہے, اس طرح بھارتی مسلمانوں کی ذات پر بھی ایک اجتماعی قوت کے طور پر بھارت کا قبضہ ہو چکا ہے, جو ان کو غلام بنانے کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں, جو ان کا مذہب تبدیل کرنے کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں, جو ان کی معاشی قوت کو توڑنے کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں. دیکھیں, بڑی غور کی بات ہے, 14% سے زیادہ, 14 سے 18% مسلمان ہندوستان کی آبادی کا ہیں, اور ان کی ملازمتوں میں صرف 4-4.5% ان کا حصہ ہے. اس سے بڑا تو احتجاج اور اس سے بڑے کسی نئے وطن کے مطالبے کی بنیاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو چاہیے کہ مذہبی, تہذیبی اور اقتصادی بنیاد پر, جو کہ پاکستان کی قیام کی وجوہات تھیں, اس نئی ریاست کے لیے مسلمانوں کو کام کرنا پڑے گا, ورنہ ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جنرل صاحب, اس میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور انفارمیشن بھی شیئر کر لیتے ہیں, پھر آپ سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں. احمد آباد کے ہسپتال میں جنرل صاحب جو آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں, ان کو داخل کیا گیا, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے ہمیں زبردستی اٹھایا وہاں اور یہاں پہ ہسپتال میں لائے ہیں کہ تم میں کرونا کا وائرس ہے. لیکن جب انہیں ڈائگنوز کیا گیا تو وہ کرونا کے پیشنٹ نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمان وہاں سے جو رپورٹ کریں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ الگ وارڈ میں رکھا جا رہا ہے, ہم سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, اور اس کو باقاعدہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حمایت حاصل ہے, ایک سرپرستی ہے اس چیز کی. تو آخر یہ سرپرستی کب تک رہے گی؟ جب تک مودی رہیں گے تب تک یہ سرپرستی رہے گی, یا اس کے بعد بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہی کچھ حال ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے اب تبدیلی نہیں آ سکے گی وہاں پہ, کیونکہ ایک ذہنیت کو پالا گیا ہے. 5 سال پہلے گزرے, پھر یہ دوسری ٹرم مل گئی مودی کو,
اور آپ نے دیکھا کہ جو پہلے 5 سال میں اس نے ہندوتوا کا ایک راگ الاپا اور لوگوں کو مولڈ کیا اور اسی کی بنیاد پہ اس نے الیکشن جیتا، وہ ہندوتوا کی اس کی سوچ وہ زیادہ غالب نظر آئی ہمیں دوسرے ٹینیور کے لیے. اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ سوچ، وہ آر ایس ایس کا مینڈیٹ اور اس کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی وہ آپ کو پوری ہندو کمیونٹی میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت تھوڑی کمزور آوازیں ہیں. آپ انندتی رائے کی بات کرتے ہیں، وہ بیچاری وہ کبھی کبھار وہ بات کر دیتی ہے، ایک جرأت مند عورت ہے، وہ اس کے لیے جتنا وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کی مخالفت وہاں اتنی ہے کہ میرا خیال ہے خود اس کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ بات بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ صورتحال بن چکی ہے. دیکھیے میں ڈاکٹرز کے رویے کی اور عدالت کے رویے کی بات کرتا ہوں، باقی چھوڑ دیجئے سیاستدان ایک سیاسی عمل کرتا ہے. ڈاکٹرز مسلمان کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے کہا، میں نے خود اپنے ابتدائی جب میں نے پہلے کوشچن کے اوپر وضاحت دی تو میں نے کہا تھا کہ احمد آباد میں ہاسپٹل میں انہوں نے سیگریگیشن کر دی ہے، مسلمانوں کو الگ کر دیا. بالکل. یہاں کشمیر کی ایک خاتون، اس کو یہ کرونا کا قصہ جناب ہوا کہ جناب کرونا وائرس ہے، اس کو اٹھا کے تو کسی انڈیا کے کسی ہاسپٹل میں میرا خیال ہے دہلی کی طرف بھیج دیا. وہاں وہ ہندو ڈاکٹر تھا، اس نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا. وہ پریگننٹ عورت تھی اور اس کو کہا کہ نہیں آپ نہ جے پور فلانی جگہ جائیں یا کوئی اور جگہ اس کو بتائیں. وہ وہاں پہنچ کے اپنا علاج سے پہلے وہ بچے کی ولادت ہوئی، بچہ مر گیا. اور یہ اس جو مجھے کلپ ریسیو ہوئی ہے اس میں اس وقت فیملی دکھائی ہے وہ روتے ہوئے کہ جناب بچہ اور 7 عورت بیمار ہے. آپ اس طرح کریں گے ہندو کے ساتھ وہاں پہ؟ اور پھر آپ عدالت کا دیکھ لیجئے. دیکھیں ظلم و بربریت ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر اندازہ ہو کہ عدالتیں موجود ہیں اور بربریت کے خلاف میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو انصاف ملے گا، تو آپ کے اندر وہ وحشت نہیں آتی جو آپ کو یہ نظر آئے کہ میں بند ہو گیا ہوں، مجھے نہ انصاف ملے گا اور نہ ہی میرے پاس طاقت ہے کہ میں ظلم کو روک سکوں. یہ وہ بے بسی ہے جو آج وہاں پہ مسلمان پہ طاری ہے. اور اگر عدالتوں کا رویہ یہ ہو چکا ہے اور دوسری طرف ڈاکٹروں کا رویہ، تو پہلے جو وہاں پہ قرض دینے والے ساہوکار اور دوسرے وہ تو ہیں ہی اس ذہنیت کے لوگ، تو مسلمان وہاں پہ کیا کرے گا؟ آپ ایسے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے سوجھ بوجھ والے پڑھ لکھے لوگ ہیں، جو وکلا ہیں ان میں مسلمان، ان کو باقاعدہ ایک لیگل کیس تیار کرنا چاہیے. ان کو کمپیئر کرنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو جو حالات تھے آج اس سے 10 گنا زیادہ خراب ہیں. اس وقت پھر بھی انگریز ایک بیلنسنگ وہاں پہ ایک ایکٹ کر رہا تھا، ایک بیلنسنگ فیکٹر تھا وہ. لیکن آج تو آپ ٹوٹلی اس کے رحم و کرم پہ، ہندو کے رحم و کرم پہ. لہٰذا وہ اگر لیگل کیس تیار کریں، یونائٹڈ نیشن میں بھیجیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، اگلا سٹیپ لیں، اپنی باہر جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جلاوطن حکومت بنا سکتے ہیں برطانیہ میں یا کہیں اور بیٹھ کے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو یہ مسلمان جتنے بھی 20 کروڑ 21 کروڑ وہاں پہ موجود ہیں، یہ گریجولی اگلے 15-20 سال میں 25 سال میں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، بڑا ویلڈ پوائنٹ طارق صاحب، میں آپ کی طرف جاؤں گا. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے یہ کہ وٹ مسلم اسٹیٹس آر ڈوئنگ. مطلب ایک اتنے بڑے پیمانے پہ جب آپ کے ڈاکٹرز بھی، آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی، عدلیہ کی بات کی جائے وہ بھی آپ کو رسپونڈ نہیں کرے، ایک کمیونٹی کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف حکومت بھی سرگرم ہے، تو بینگ مسلمز جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اور وائی دے آر ناٹ ریئیکٹنگ؟ دیکھیں بڑی واضح بات ہے، مسلمان ریاستیں بنیادی طور پر بہت کمزور ریاستیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے پاس اپنی سلامتی کے انتظامات موجود نہیں ہیں، ان میں قومیت کی وہ بنیادی موجود نہیں ہے جو اسلام فراہم کرتا ہے. تو یہ سب لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاستوں کی شکل میں موجود ہیں. لہذا میں تو کسی مسلمان ریاست سے توقع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو یہ کہنے کے لیے پھر تیار ہوں کہ اگر 21 کروڑ لوگ بھارت کے مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہندوستان میں رہ کر جیسے کہ کرتے رہے ہیں، اب تک ناکام ہو چکے ہیں، اب ایک علیحدہ ریاست کے تصور کے تحت ان کو کام کرنا چاہیے. اور باہر بیٹھے ہوئے جو ہندوستان کا مسلمان ہے اس کو جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کوئی جلا وطن حکومت ہو،
یا منظم طور پر اقوام متحدہ میں پہلے تحریک چلائی جائے, جو بھی شکل اختیار کرنی ہے کسی مسلمانوں کے اجتماعی وجود کو تحفظ دینے کے لیے, وہ ان کو شروع کر دینا چاہیے. ایک بات میں ذرا حکومت پاکستان کے تھوڑے سے کردار کے متعلق کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا مشورہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مسلمانوں کے پوری دنیا میں مسلمانوں کے متعلق ایک بڑا دردمند دل رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر کے متعلق ان کی پالیسی کو مزید تیز تر ہونے کی ضرورت ہے, وہاں جو ہندوستان کا مسلمان ہے اس کے لیے بھی تھوڑی سی آواز میں تیزی اور قوت لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر پاکستان جو اصل میں ان مسلمانوں کا 1947 سے پہلے ایک حصہ تھا جو کہ آج ہندوستان میں رہ گئے ہیں, اگر ہم ان کے لیے کچھ سہارا نہیں بنیں گے, ان کو امید کی کرن نہیں دکھائیں گے, میں اسد الدین اویسی سے تو کوئی امید نہیں لگا سکتا, جس کو بڑی تکلیف ہے کہ جناب ہماری ہندوستانی قومیت ہے. ہندوستانی قومیت ہے لیکن جو دین اسلام ہے اس کو تو بابری مسجد کی شکل میں پاش وہ لوگ کر رہے ہیں. تو جب ایک آخری بات کہہ دوں, جس وقت بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو لوگوں نے کہا ہندوستان کے کہ جی حساب برابر ہو گیا, بابر کے زمانے میں مسجد بنی تھی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو 20ویں صدی کا واقعہ ہے, یہ کوئی 500 سال پہلے کی بات تو ہے نہیں. سوچے آپ نے اگر یہ حرکت کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک نئے تعصب کی تحریک کو لے کر مسلمانوں کے وجود کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, اور اس بریک سے جب واپس آئیں گے تو کشمیر کو ڈسکس کریں گے کہ کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح سے بھارت ظلم کر رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں اب بات کریں گے کچھ کشمیر کی. جنرل صاحب آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا. دی کشمیریز ہیو ناٹ لیٹ ڈاؤن ان انڈیا, انڈیا ہیز لیٹ ڈاؤن دی کشمیر. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل جو 370 ہے اس کے حوالے سے آپ ریفرینڈم کرائیں اور اس میں جان لیں لوگوں کی رائے, لیکن یہ آپ کے جو آئین ہے اس میں درج ہے یہ, اور آئین کا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ نے ان کی خود مختاری, ان کی اٹانومی کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں یہ جو کاک صاحب ہیں یہ اپنی حکومت کے طریقہ کار سے تو اختلاف رکھتے ہیں, اختلاف رائے ان کا ہے, لیکن جو ٹوٹل بات انہوں نے کی ہے وہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جہاں تک ایک تنازع ہے کشمیر کا, وہ اس کے معاملے میں وہ منصفانہ بات نہیں کر رہے. اس میں انہوں نے دو باتیں جو کی ہیں, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے, بالکل وہ اس لیے کہ ایک طے شدہ بات تھی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگا, وہ بھارت نے یک طرفہ ختم کر دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ختم کرنا تھا, اگر ختم کرنے پہ اعتراض نہیں, اگر ختم کرنا تھا تو اس کے لیے آپ طریقہ کار جمہوری طریقہ اختیار کرتے. وہ ہو سکتا تھا کہ ان کی پارلیمنٹ, ان کی جو اسمبلی تھی وہ کوئی ایسی قرارداد پاس کر دیتی, یا یہ کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہوتا. وہ یہ بات کرتے ہیں. دوسرا, وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جس علاقے پہ غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے جو بھارت کا ہے, آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں اس آدمی کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ایک متنازع جگہ کے بارے میں وہ یہ بات کر رہا ہے, اور کشمیریوں کا آرٹیکل 370 کا ختم ہونا یا نہ ہونا وہ پاکستان کے لیے وہ ویلیو نہیں رکھتا جتنا یہ چیز ویلیو رکھتی ہے کہ آپ وہاں پہ آبادی کا تناسب بدل دیں. آپ وہاں پہ آرٹیکل 35A جو آپ نے ختم کر کے شہریت کی نئی ڈیفینیشن دے دی ہے, آپ کشمیریوں کا تشخص ختم کر کے وہاں پہ ہندو آبادی لا کے آباد کر کے تو کشمیریوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو غیر قانونی ہے, جو انلیگل انٹرنیشنل. بالکل ایسے ہی ہے. جن صاحب, ایک نیو یارک اسکڈمور کالج کا سروے ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ سروے کیا گیا, اور اس میں اس کی فائنڈنگز یہ آئی ہیں کہ تقریباً 90% لوگ جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ مختلف کالجز میں اور جو تعلیم یافتہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈین فورسز جو ہیں یہاں سے نکل جائیں. یہ ریسنٹ مور سروے ہے. کشمیری تو یہ چاہیں گے, کشمیریوں کے تو آپ نے وہاں پہ ان کا سانس لینا جو ہے وہ بھی آپ نے ایک تلوار کے سائے میں رکھا ہوا ہے, وہ بیچارے سانس بھی آزادی میں نہیں لے سکتے.
اتنی زیادہ وہاں پہ آپ نے آرمی رکھی ہے انڈینز نے، تو وہ تو بالکل بجا ہے ان کا کہ وہ چاہیں گے کہ یہاں سے آرمی نکلے اور وہ آزادانہ زندگی گزار سکے. یہ تو کوئی بھی کمیونٹی نہیں چاہے گی کہ ان کے سر کے اوپر ہر وقت کوئی پہرے دار کھڑا رہے اور ان کو آزادی نہ ہو اپنی عام زندگی معمولات زندگی بھی چلانے کی. تو وہ تو درست ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ اس تنازع نے حل ہونا ہے. آپ اس چیز کی بات کریں جو کشمیری مانگ رہے ہیں. کشمیری صرف آرٹیکل 370 والی وہ انڈیپینڈنس نہیں یا وہ تھوڑی سی جو آزادی وہ نہیں مانگ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں حق کے خود ارادی دیں اور حق کے خود ارادی کے تحت وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے کس کا حصہ بننا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کا ترانہ گاتے ہیں، پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور اپنے شہداء کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہے بھارت. اس کے لیے پاکستان نے کوشش کرنی تھی. کشمیری بیچارے مقید ہیں، پاکستان ان کی آواز ہے، لیکن یہاں آواز وہ اس طرح نہیں اٹھائی جا رہی جو ان کا حق بنتا ہے، جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جن صاحب. طارق صاحب ایک کوشچن یہ بھی بنتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کشمیر کے لیے. دوسری بات ایل او سی کی بات اگر کی جائے تو کرونا ڈیز کی بات کریں تو پچھلے جو ہمارے ان کے ساتھ جھڑپیں رہی ہیں تو ان دنوں میں شدید دیکھی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی بھارت جب کہ دنیا کی ریاستیں دنیا کی معیشتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آیا؟ دیکھیں ابھی ان کے ایک اور کمانڈر نے جو باہر بیان دیا ہے جا کے اور پاکستان کو دہشت گردی کہ پاکستان ان دنوں بھی دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان کے اندر. وہ مقبوضہ کشمیر کا تو ظاہر ہے ذکر نام نہیں لیں گے. تو چنانچہ آپ یہ غور سے دیکھیں کہ وہ کرونا وائرس کے دنوں کرونا وائرس کے دنوں میں بھی جہاں ہندوستان کی اپنی آبادی بڑے سخت خطرے کا شکار ہے اور یہ پھیل گیا تو ان کے لیے ناقابل یہ روک نہیں سکیں گے، تو پاکستان کو اپنا صحیح دشمن تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف کوئی کسی کارروائی سے باز نہیں آتے. اور آخری فکرہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کرونا ہو یا نہ ہو وہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے عملاً کسی جد و جہد کی ابتدا کرے، چاہے وہ کشمیری تحریک آزادی کی مدد ہو یا بالواسطہ نیم عسکری یا عسکری امداد ہو یا مالیاتی امداد ہو. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو کشمیر کے مسئلے کو عملاً ہندوستان نے ختم کر دیا ہے. آپ ہی ان کی واحد آواز رہ گئے ہیں. آپ نہیں بولیں گے تو یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ نہیں بولیں گے تو یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. کشمیر کے مسئلے کو اجاگر رکھنا چاہیے اور بھارت جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اس پر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب حکومت بہتر طریقے سے دے سکتی ہے. اور وہاں کے مسلمانوں کو کے اندر بھی ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہونی چاہیے جو کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.